More devastating news coming out of the Middle East this afternoon after an airstrike on a Gaza hospital killed at least 500 people. Summit with leaders from Jordan, Egypt and the Palestinian authorities was cancelled. Assalamu alaikum, this is Moeed Pirzada in Washington. इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट अब महज इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, बल्कि उसने एक ग्लोबल कॉन्फ्रंटेशन की शक्ल इख्तियार कर ली है। अमेरिका के ज़राए इब्लाग में मुसलसल ये एनालिसिस छप रहा है जो ये वार्न कर रहा है कि ये कॉन्फ्रंटेशन और ये कॉन्फ्लिक्ट अगर ऐसे ही रहा, इसका जल्द कोई हल ना निकला, तो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर में बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट पे ये बहुत शिद्दत से असरअंदाज होगा और ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट कर रहा है इस कॉन्फ्रंटेशन की वजह से अवे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना। इस हवाले से बहुत से ज़राए इब्लाग में आर्टिकल और एनालिसिस छप रहे हैं, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के एनालिसिस को अगर आप पढ़ लें, जो मैं स्क्रीन पे आपके सामने दिखाने की कोशिश करता हूं, तो आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर बहुत से छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स, स्टेटमेंट्स और अखबारी हेडलाइंस और एनालिसिस की मदद से मैं इस सूरत हाल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि इसके अपडेट्स आपको मिलें। ये रिक्वेस्ट इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान में मसलसल की कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे साइंटिफिकली, मैथमेटिकली और टेक्निकली पाकिस्तान से बाहर जो यूट्यूब चैनल्स हैं, इनकी ट्रैफिक को आप स्लो कर दें और लोगों को ये एहसास दिलाएं कि अब ये नैरेटिव बिकता नहीं है। एक एक करके बहुत से पॉइंट्स मैं आपके सामने लेके आता हूं, लेकिन कॉन्टेक्चुअली इसके बैकग्राउंड के तौर पे आपको कहूंगा कि इस वक्त जो कॉन्फ्रंटेशन है, जो एक टेंस स्टैंड ऑफ और डायलॉग है, उसके तीन बुनियादी मरकज हैं। एक तो गाजा इसराइल की जो पट्टी है, जो गाजा की पट्टी और इसराइल, वहां एक स्टैंड ऑफ है और उसके आगे पीछे जितने अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, कतर है, वहां पर आप एक स्टैंड ऑफ देखते हैं, टिपिकल स्टैंड ऑफ देख रहे हैं। पैलेस्टीन अथॉरिटी के एरिया में रमाला के अंदर आप स्टैंड ऑफ देखते हैं। एक वो सेंटर है। दूसरा सेंटर अमेरिका के अंदर है, वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क के दरमियान। न्यूयॉर्क जहां अक़वाम मुत्तहिदा है, वॉशिंगटन जहां अमेरिका का पावर बेस है। तीसरा इसका कॉन्फ्रंटेशन का स्टेज और सेट हो रहा है बिटवीन रशिया एंड चाइना, जहां इस वक्त चीन के अंदर रूस के सदर प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद हैं, जहां अगले चंद घंटों में जो दिन शुरू हो रहा है, वहां एक समिट मीटिंग है बिटवीन प्रेसिडेंट पुतिन एंड शी जिनपिंग। ये मीटिंग थी तो वैसे बेल्ट रोड फोरम के हवाले से, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के हवाले से ये सब थी, जहां 120 ममालिक की लीडरशिप जमा हुई है। It's 10 years since China launched its massive global infrastructure project, the Belt and Road Initiative. This week, representatives from more than 100 countries are gathering in Beijing. लेकिन अब इस समिट का बहुत बड़ा फोकस जो है वो इसराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट में है और इसका हल जो है वो कैसे निकल सकता है। और दोनों ममालिक, रूस और चीन, इस हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ले चुके हैं अगेंस्ट इसराइल फॉर द पैलेस्टाइन। तो ये तीन एक ब्रॉड सेंटर्स हैं। लेकिन अब कॉन्फ्रंटेशन के, अब मैं आपके बहुत से पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं जो एक कहानी की तरह चलते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, वो डेवलपमेंट वो थी जब इसराइली एयरफोर्स ने एलिजिडली अहले अरब हॉस्पिटल जो एक एपिस्कोपल चर्च जिस हॉस्पिटल को रन करता था with the aid and financing of the European Union and with a certain missionary church जो जेरूसलम बेस्ड था, उसको इसराइली एयरफोर्स ने हिट किया। ड्यूरिंग दोज एयर रेड जो तकरीबन 200 टारगेट्स को इसराइली एयरफोर्स ने इस गाजा की पट्टी में निशाना बनाया। इसराइली एयरफोर्स की कहती, तमाम एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि ये इसराइली एयरफोर्स ही का हमला है। ग्राउंड पे भी लोगों का यही ख्याल है। ताहम इसराइली गवर्नमेंट, इसराइली एयरफोर्स का ये क्लेम है कि इस्लामिक जिहाद जो है, जो एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है गाजा की पट्टी के अंदर जो हमास को सपोर्ट करती है, हमास का एलाय है, ये इस्लामिक जिहाद का एक मिसडायरेक्टेड मिसाइल है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस्लामिक जिहाद जो मिसाइल्स फायर करता है उसका पेलोड इतना नहीं होता कि वो हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग गिर जाए। शुरू में इसके बारे में क्लेम ये किया गया, गवर्नमेंट का ये ख्याल था वहां गाजा की पट्टी के अंदर के अंदाजन 500 इस पे लॉस ऑफ लाइफ होगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अंदाजन
300 کے قریب ڈیتھس جو ہیں اس حوالے سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں. یہ فگر بڑھ بھی سکتا ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس نے ایک طرف تو پبلک ریئیکشن پیدا کیا, دوسری طرف گورنمنٹس کا ایک بڑا اسٹرانگ اس پہ ریسپانس آیا. دونوں ایلیمنٹس اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہیں. پبلک ریئیکشن اور گورنمنٹ ریسپانسز آپس میں کنیکٹڈ ہیں. پبلک ریئیکشن میں مشرق وسطیٰ کے بہت سے علاقوں میں فوری طور پہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر گھنٹوں کے اندر بہت بڑے پروٹیسٹ ڈیولپ ہوئے. ترکی کے اندر استنبول میں بہت ہی بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا اسرائیل کے کانسولیٹ کے باہر. ویسٹ بینک اور رمالہ کے اندر فسادات شروع ہو گئے پولیس کے درمیان, پیلسٹین اتھارٹی اور لوگوں کے درمیان. ان فسادات اور اس ٹینشن کی وجہ سے پیلسٹائن اتھارٹی کے صدر جناب محمود عباس صاحب جو جارڈن پہنچے ہوئے تھے along with ایجپٹ کے پریزیڈنٹ جناب جنرل سیسی کے ساتھ, پریزیڈنٹ سیسی کے ساتھ, اور وہاں پر موجود تھے اردن کے شاہ حسین سیکنڈ جو ہیں, ان سب نے ملاقات کرنی تھی. امریکہ کے سمٹ میٹنگ تھی امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ جو امریکہ سے چلنے والے تھے. جب ویسٹ بینک کے اندر صورتحال ڈیولپ کر گئی, محمود عباس کو واپس رمالہ کی طرف جانا پڑا. محمود عباس کی صورتحال سیاسی طور پر اتنی عجیب و غریب ہو گئی کہ انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملاقات کرنے کے پلان کو شیلف کر دیا اور کینسل کر دیا. جب یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی تو جارڈن نے, ایجپٹ کے پریزیڈنٹ بھی کوئی بہت زیادہ ولنگ نہیں تھے اس ملاقات کے لیے. اس سے پہلے ان کے درمیان اور ٹونی بلنکن کے درمیان اور جیک سلیون جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, جو بھی نیگوسیشن یا ٹاکس ہوئی تھیں وہ خاصی ڈیفیکلٹ ٹینس تھیں. اینڈ ایز یو نو کہ ایجپٹ نے اس کے اوپر سرنڈر نہیں کیا اور امریکہ کی جو ڈیمانڈز تھیں انہیں ایجپٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. بہرحال جارڈن نے یہ کنوے کیا وائٹ ہاؤس کو, امریکہ کے پریزیڈنٹ کو, کہ یہ سمٹ اب نہیں ہو سکتا. سمٹ کو جارڈن نے کینسل کر دیا. جب جارڈن نے اس سمٹ کو کینسل کیا تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن طیارے میں پہنچ رہے تھے, ابھی ان کا طیارہ واشنگٹن کے قریب جو سسٹر اسٹیٹ ہے میری لینڈ جہاں پہ اینڈریو بیس ہے وہاں پہ کھڑا تھا. ایک کنفیوژن اور قیاس کی صورتحال تھی. امریکی ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب پریزیڈنٹ بائیڈن کو انڈر دی سرکمسٹانسز یہ طیارہ اڑے گا, یہ جائیں گے مشرق وسطیٰ کی طرف, یہ ٹرپ ہی کینسل ہو جائے گا. امریکی ذرائع ابلاغ جو 3 پرنسپل پیپرز ہیں, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, وال اسٹریٹ جرنل, ان کو اگر آپ دیکھیں ان کے سارے کالمز کو, میں سب چیزیں پڑھ رہا ہوں لائن بائی لائن, وہاں سے آپ کو کلیئرلی یہ پتہ چلتا ہے کہ تھرو آؤٹ منڈے جب پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ اعلان کیا کہ مجھے نیتن یاہو نے بلایا ہے اور میں جاؤں گا, مجھے اسرائیل ٹریپ کرنا ہے, تو ان کے جو ایڈوائزرز ہیں اور جو وائٹ ہاؤس کی ٹیمز ہیں ان کے درمیان بڑی انٹینس بڑی ڈیبیٹس اس حوالے سے ہوئی کہ اس سٹیج کے اوپر پریزیڈینشیل ایئر ہے اور پریزیڈنٹ بائیڈن کا یہ ٹرپ جو ہے یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی پریزیڈینشیل کیمپین کے لیے اور امریکہ کی فارن پالیسی کے لیے بہت خطرناک اور بہت رسکی ثابت ہو سکتا ہے. بہرحال ان دی اینڈ چونکہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے یہ ٹرپ اسکیڈول کیا تھا, انہوں نے یہ ریکویسٹ کیا تھا, اور دوسرا اس کا امپیریٹو یہ تھا کہ یہ مسلسل ایک انالیسس سامنے آ رہا تھا کہ ٹونی بلنکن کے جو 2 ٹرپس ہوئے ہیں امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے, ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا, اور یہ ایک بڑی ناکام ڈپلومیسی تھی جس پہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو نہ تو عرب لیڈرشپ نے سیریسلی لیا, نہ وارملی لیا, نہ ان کی ڈیمانڈز پہ ایکسیڈ کیا, کیونکہ انہوں نے خاصے جو کیپٹلز ہیں عرب کیپٹلز اس میں انہوں نے ٹریول کیا, بہت سے لیڈرز کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی, لیکن ان کو سیریسلی نہیں لیا گیا اور ان کو وارمتھ نہیں شو کی گئی. اس کی 2 وجوہات سمجھ آتی ہیں. ایک تو امریکہ کی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی جو گراؤنڈ حقیقت و فیلنگ ہے اس سے بالکل ہی ڈسکنیکٹڈ تھی, اور مشرق وسطیٰ میں جو فیلنگ ڈیولپ ہوئی ہے اس پوری صورتحال میں اسے امریکہ نے بالکل بھی بھانپا نہیں, اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کیا. اور جب ٹونی بلنکن وہاں پہنچے اسرائیل تو انہوں نے وہاں پر ایک بڑی تاریخی اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ میں امریکہ کے خالی سیکرٹری آف اسٹیٹ کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ آئی ایم آلسو اے جو. کہنے میں آن دا فیس آف اٹ تو بڑی معصومانہ سی اسٹیٹمنٹ لگتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیا ہیومن فیلنگ جو ہے وہ اس وقت اسرائیل میں ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن عرب لیڈرشپ نے اس کو اس طرح سے دیکھا کہ اگر آپ یہودی ہیں تو ہم بھی پھر عرب بھی ہیں اور ہم مسلمان بھی ہیں, اور ہمیں بھی فیل ہو رہا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ سارے بیک گراؤنڈ کے اندر یہ محسوس کیا گیا, یہ خیال تھا, یہ توقع تھی کہ ٹونی بلنکن اور جیک سلیون جس چیز میں ناکام ہوئے ہیں عرب لیڈرشپ کو کنونس کرنے میں, ایک ڈائریکشن ان کو لے جانے میں, جب پریزیڈنٹ بائیڈن وہاں پہ جائیں گے, ایک سمٹ میٹنگ کریں گے جارڈن کے اندر, وہاں پر شاہ حسین کے ساتھ, وہاں پر ایجپٹ کے پریزیڈنٹ جنرل سیسی کے ساتھ اور محمود عباس کے ساتھ, تو جو ایک فارورڈ پلان ہے امریکہ اور اسرائیل کا جس میں یہ ہے کہ فلسطینیوں کو ایویکویٹ کرنے دیا جائے, ان کو نکلنے دیا جائے رفح کے بارڈر سے ایجپٹ کی طرف, ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس دی جائے, حماس کا ایک ملٹری طور پہ خاتمہ کرنے کے لیے ایجپٹ کی, جارڈن کی, قطر کی, ان ممالک کی سپورٹ حاصل کی جائے, تو پریزیڈنٹ بائیڈن اس چیز میں کامیاب ہو سکیں گے جہاں ٹونی بلنکن اور جیک سلیون کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن وہ سمٹ جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا کہ وہ سمٹ ہوا میں تحلیل ہو چکا ہے,
اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ ایک ایسے اسرائیل میں پہنچ رہے ہیں جہاں اس وقت کوئی عربوں کے ساتھ، عرب لیڈرشپ کے ساتھ ان کی کوئی کنسٹرکٹیو بات نہیں ہو سکے گی، فیس ٹو فیس میٹنگ نہیں ہو سکے گی، اور سارا ٹینس ڈائلاگ جو امریکن پریزیڈنٹ کا ہوگا وہ اب اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کے ساتھ ہوگا۔ انیشل ایجنڈا یہ تھا کہ ایک طرف سے عرب لیڈرشپ کو کنونس کیا جائے گا اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو کے لیے، دوسری طرف سے اسرائیل کے پرائم منسٹر کے اوپر یہ باور کروایا جائے گا کہ آپ کا ملٹری آپریشن ریسٹرینڈ ہونا چاہیے، لمیٹڈ ہونا چاہیے، اور اس ایک ڈینس پاپولیشن کے اندر جب آپ جائیں گے تو بہت زیادہ سویلین لاس ہوگا۔ غالباً اسرائیل کو اس سے کسی طرح سے کہا تو نہیں جا رہا تھا آن دا فیس آف اٹ، لیکن امریکہ میں ایک فیلنگ تھی کہ جس قسم کی پروٹیسٹ ہوئے ہیں اکراس یورپ، لاطینی امریکہ، افریقہ، خود امریکہ کے 100 سے زیادہ کیمپسز اور شہروں کے اندر جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں امریکہ میں یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ امریکہ کے پولیٹیکل انٹرسٹ پہ نہیں ہے، اور کسی طرح سے اسرائیل کو باور کروایا جائے کہ اسرائیل اس کو ریسٹرین کرے۔ لیکن اس وقت جہاں ہم بات کر رہے ہیں اور اب پریزیڈنٹ بائیڈن موجود ہیں اسرائیل کے اندر، ان کا جو کہا جا رہا ہے کہ زیادہ ٹینس ڈائلاگ جو ہے وہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کے ساتھ ہی ہوگا۔ اچھا، ایک پوائنٹ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے جس کی اسی پیراہے میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو اتنی مجبوری ہے اس وقت ایک رول پلے کرنے کی اسرائیل کے لیے، اور جو اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے لی ہے، جس قسم کے جملے، جس قسم کی پوزیشن جو ہے ٹونی بلنکن نے لی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں الیکشن ایئر کک سٹارٹ ہو چکا ہے۔ نومبر 2024 میں 4 نومبر کو الیکشن ہونے، اور اس الیکشن کے اندر جو اسرائیلی لابی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ونر کون ہوگا، چونکہ اسرائیلی لابی اس وقت بہت چھڑی ہوئی ہے، بہت ڈسٹرب، تو یہ الیکشن ایئر ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے اندر ایک یونٹی گورنمنٹ بن چکی ہے، نیتن یاہو کا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ بالکل ایک دھاگے کے ساتھ لٹک رہا ہے۔ تیسری طرف ایجپٹ کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی الیکشن کا اعلان کر دیا ہوا ہے، دسمبر میں جنرل سیسی الیکشن کروا رہے ہیں، جس کا پہلا راؤنڈ جو ہے وہ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں ہوگا، اور اس کا سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ کہیں جنوری میں ہوگا۔ وہاں پر بھی اس حوالے سے بہت ٹینشن ہے، اور اگر پبلک اوپینین کی شاید اتنی پرواہ نہ کریں جنرل سیسی، لیکن اس سٹیج کے اوپر ایجپٹ کی جو عرب اسٹریٹ کی فیلنگ ہے وہ اب ایجپٹ کے پریزیڈنٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک اور ملک میں بھی الیکشن ہونے ہیں 2024 میں، پاکستان میں تو پتہ نہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن ہندوستان کے اندر بھی الیکشن ہونے، وہاں کے ڈائنامکس کا بھی میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ جو نیو یارک کے اندر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل UNSC کے اندر جو سٹینڈ آف ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، جہاں اب جو دن اس وقت شروع ہوگا صبح کے 10 بجے روس نے اور متحدہ عرب امارات نے 10 بجے ایک میٹنگ کال کی ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی۔ اس میٹنگ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ منڈے کے دن رشیا نے ایک ریزولوشن ڈرافٹ کیا، رشیا اور UAE نے وہ ریزولوشن یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے باقی ممبران کے سامنے، 15 ممبر کمیٹی ہے جس میں 5 پرماننٹ ممبر ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین، اور 10 اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ نان پرماننٹ ٹیمپرری ممبران ہوتے ہیں۔ وہاں پر جب اس کو ٹیبل کیا گیا تو وہ ریزولوشن اڈاپٹ نہیں ہو سکا۔ رشین جو ڈاکومنٹ تھا، جو ریزولوشن تھا، وہ تھا تو بہت مناسب، اس میں بنیادی طور پہ سیز فائر مانگا گیا تھا، جنگ بندی مانگی گئی تھی، اور ہر قسم کی سویلین ڈیتھ کو کنڈیم کیا گیا تھا، لیکن اس کے فیور میں پڑے 4 ووٹ، روس، چین، متحدہ عرب امارات اور ایک میرا خیال اور افریقن کنٹری۔ اس کی مخالفت میں پڑے 4 ووٹ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان۔ 6 یا 7 ممالک جو تھے وہ ایبسنٹ ہو گئے، دھوڑ گئے، بکری ہو گئے۔ ریزولوشن جو تھا وہ بہت ہی ریزنیبل تھا، میں مزید ابھی بتاتا ہوں جو پوزیشن رشیا اور چائنا نے اکٹھے بھی لیا منڈے کے دن، وہ بھی بہت ریزنیبل ہے، لیکن اس پہ اعتراض امریکہ، برطانیہ، فرانس نے یہ اٹھایا کہ جہاں یہ ریزولوشن جو رشین ڈرافٹ تھا یہ سویلین ڈیتھس کی کنڈمنیشن تو کرتا ہے، وائلنس کی کنڈمنیشن کرتا ہے، لیکن حماس کو بائی نیم جو ہے وہ کنڈیم نہیں کیا گیا۔ اس وقت امریکہ کے ذرائع ابلاغ کا جو ایک بہت بڑا چونچلا کہہ لیں یا ایک ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ملک کی پوزیشن کو اس یارڈ سٹک پہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے اگر دہشت گردی کی مذمت کر بھی دی ہے، سویلین لائف کی مذمت کر بھی دی ہے، وائلنس کی مذمت کی بھی ہے، تو کیا نام لے کے حماس کی مذمت کی ہے، کیا حماس کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن لکھا ہے، ڈکلیئر کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دل سے دنیا کے امن کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہی اعتراض روس پہ بھی ہے، یہی اعتراض چین کے اوپر بھی ہے، یہی اعتراض متحدہ عرب امارات پہ بھی، کیونکہ انہوں نے حماس کو کنڈیم بھی کیا ہے، لیکن زیادہ تر جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، وہ حماس کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کنڈیم نہیں کر رہے۔ وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ وائلنس نہیں ہونی چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، اسرائیل پرابلی ہیز اے رائٹ ٹو ایگزسٹ، یہ بھی کہا جا رہا ہے، لیکن وہ حماس کو کنڈیم نہیں کر رہے، اور یہ اس وقت امریکہ کا ایک بہت بڑا سٹینڈ پوائنٹ ہے۔ ویسے یہ ایک بہانہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو کچھ اور ہوتا، بیکاز ایکچوئل جو اسٹریٹجک ریزن ہے کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان جو ہے، اور جاپان بیچارہ تو خیر از نائدر ہیئر نار دیئر،
تینوں اصل میں شیطان یہی ہیں. ان کا مین گول یہ ہے کہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے, سیز فائر نہیں ہونا چاہیے, تاکہ اسرائیل کو بیلنس آف پاور کو جو اکھڑ گیا ہے 7th, 8th, 9th اکتوبر کے واقعات کے نتیجے میں, اسے ریسٹور کرنے کا موقع مل سکے. اب اگر نیو یارک کا یہ سین ہے تو نیو یارک سے چلتے ہیں چین. جو تیسرا بہت انٹرسٹنگ سینٹر ہے وہ چین میں ہے, جہاں پر ٹیوزڈے کے دن روس کے صدر پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن پہنچتے ہیں, اور اس سے پہلے ان کے فارن منسٹر منڈے کو وہاں پہنچتے ہیں, سرجی لیوروو. ٹیوزڈے کو جب پریزیڈنٹ پوٹن یہاں پہنچتے ہیں تو بیسکلی تو وہ آئے تھے یہاں پر بیلٹ روڈ انیشیٹو BRI کا جو فورم ہو رہا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, جہاں 120 اور ممالک کی لیڈرشپ بھی آ رہی ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ جو چیف گیسٹ ہیں وہ اس ایونٹ کے پریزیڈنٹ پوٹن ہیں. لیکن اب یہ جو سمٹ میٹنگ, اب جب اس وقت بول رہا ہوں اینڈ اس وقت وہ سمٹ میٹنگ شاید شروع ہو چکی ہے, یہ شروع ہونے والی ہے پریزیڈنٹ پوٹن اور شی جن پنگ کے درمیان, چائنیز پریزیڈنٹ کے درمیان. اور اس میٹنگ میں پہلے تو ہونا تھا ٹریڈ ایشوز کے حوالے سے, لیکن اب پورا ماحول چینج ہو چکا ہے, ایجنڈا ریوائز ہو گیا ہے, اور اس میٹنگ کا بہت فوکس جو ہے وہ اسرائیل حماس کانفلکٹ کے اوپر ہے, اور یہ کہ اس کا حل جو ہے وہ کیسے نکالا جا سکتا ہے. منڈے کے دن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, فارن منسٹر سرجی لیوروو یہاں پہنچے رشیا کے, ان کے اور چائنیز فارن منسٹر وانگ یی کے درمیان میں ایک سمٹ میٹنگ ہوئی, جس کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر جو ڈیمانڈز تھیں وہ بہت ریزنیبل ہیں, پروپوزل بہت ریزنیبل ہے. اس کے 3 پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امیڈیٹ سیز فائر اور جنگ بندی ہونی چاہیے, ہاسٹیلٹیز رکنی چاہیے, بومبنگ رکنی چاہیے. دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ دونوں قسم کے جو فریقین ہیں یعنی اسرائیلیز اور پیلسٹینینز, ان کو ایک ٹیبل کے گرد بٹھانا ضروری ہے. تیسرا یہ ہے کہ ان کی مدد کرنی چاہیے, انٹرنیشنل اسسٹنس ان کو دینی چاہیے تاکہ یہ کسی نتیجے کے اوپر پہنچ سکے, اور ساتھ اس کے ہے کہ میسو ہیومینیٹیرین ایڈ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت ہی ریزنیبل پروپوزل ہے, لیکن امریکن ذرائع ابلاغ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے پروپوزلز کے ذریعے روس اور چین جو ہیں وہ اس کانفلکٹ کو بڑھا رہے ہیں, اس کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں, بیکاز جب اس کو یہ پرولونگ کرتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ ان کی اہمیت بڑھتی ہے, اور غالباً امریکن ذرائع ابلاغ کے اعتبار سے اسرائیل کو موقع ملنا چاہیے کہ اسرائیل ایک میسو لینڈ اوفینسو کرے and should go for the killing of the Hamas. This is the American point of view on this. اور رشیا آن دی ادر ہینڈ کو یہاں پر یہ بھی فائدہ ہے, جو امریکن بہت الزام لگا رہے ہیں کہ رشیا کو بھی فائدہ ہے کہ تمام تر توجہ جو ہے وہ یوکرین سے ہٹ گئی ہے, جہاں روس نے انہی پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر ایک نیا گراؤنڈ اوفینسو بھی شروع کیا. اب پریزیڈنٹ پوٹن اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے درمیان جب سمٹ میٹنگ اختتام پذیر ہوگی اور اس کے بلٹ پوائنٹس, اس کا ایک اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئے گی, تو ہمیں صورتحال کو مزید بہتر سمجھنے کا موقع ملے گا. لیکن ایک خاصا ٹینس ڈائلاگ جو ہے ایسٹ ویسٹ کا یہاں پہ ڈیولپ کر رہا ہے. ایک اور تھیٹر بہت انٹرسٹنگ ہے, وہ ہے ہندوستان. Modi, the Prime Minister of India, has reacted to the attack on Israel by Hamas. ہندوستان کی پوزیشن ٹریڈیشنل طور پر, ہندوستان کی پوزیشن میں ایک بہت بڑی ڈرامیٹک شفٹ آئی. ہندوستان کی جو ٹریڈیشنل ہسٹورک پوزیشن ہے وہ پرو پیلسٹائن رہی ہے, پرو عرب رہی ہے. انہوں نے ہمیشہ پیلسٹینین کاز کو سپورٹ کیا گزشتہ 70 برس میں. اس میں چینج تو آ رہی تھی, لیکن اب جب یہ حملہ ہوا ہے اکتوبر 7 کا, تو ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے کھل کے اسرائیل کو سپورٹ کیا. اور اس کے فوراً بعد جو دیکھنے میں چیز آئی, کیونکہ انہوں نے پیلسٹائن کے خلاف شاید اتنا کچھ نہیں کیا, لیکن اس کے فوراً بعد ہندوستان سے بہت ہی ٹاکسک پروپیگنڈا شروع ہو گیا پیلسٹینینز کے خلاف. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اکثر اس شک کا اظہار کیا, یہ الزام لگایا کہ ہندوستان کے اندر ایک بہت زیادہ کیپیبلٹی, یہ کیپیسٹی ڈیولپ کر لی گئی ہے گلوبل نیریٹو شیپنگ کی, بڑا جعلی قسم کا, فیک قسم کا. لیکن اب چونکہ یہ نیریٹو مشرق وسطیٰ کی پالیٹکس میں کھیلا گیا, اس کو مغرب کے اندر لیفٹ نے اور مشرق وسطیٰ کے اینالسٹ نے بڑے غور سے دیکھا. اس لحاظ سے الجزیرہ کی ایک سٹوری جس میں اس کا پورا انالیسس آفر کیا گیا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. میں اسکرین کے اوپر آپ کو دکھا سکتا ہوں, اسے آپ ضرور پڑھیں. جو ٹاکسک قسم کا پروپیگنڈا شیپ کیا گیا, اس نے بڑی انٹرسٹنگ شکلیں اختیار کی. ایسی ویڈیوز اور کلپس بنائے گئے جس کے ذریعے ثابت کیا گیا کہ فلسطینی جو گنمین تھے وہ اسرائیلی لڑکیوں کو اغوا کر کے لے گئے. انہوں نے اسرائیل کی لڑکیاں جو تھیں, 2 شزائیں, ان کو ریپ کیا, ان کے بیبیز کے کھوپڑیاں اڑا دیں, ڈیکیپیٹیٹ کر دیا.
بعض کیسز میں ایسا بھی ہوا کہ بہت سے فیک قسم کے اسرائیلی یہ جوز جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر اپیئر ہو گئے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں، انڈین لوگ جو ہیں وہ ہماری بڑی عزت کرتے ہیں، ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، کیونکہ ہندوستانیوں نے بھی اور جو جوز ہیں دونوں نے مسلمانوں کا ظلم سہا ہے۔ جوز نے ایک طرف، میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ اس سے زیادہ مزاحیہ بات نہیں ہو سکتی، بیکاز پچھلے 1500 برس میں جو تاریخ کے گزرے ہیں، یہود میں اور مسلمانوں کے درمیان میں بائی اینڈ لارج پیس رہا ہے، بہت اچھے ریلیشن شپ رہے ہیں۔ 1948 کا جو کانفلکٹ شروع ہوا عرب اسرائیل کا، اس سے پہلے بہت ہی ایگزامپلری ریلیشن شپ رہے ہیں۔ اگر کوئی دو مذاہب کے درمیان بہت کارڈیل ریلیشن شپ رہے ہیں تو وہ اسلام اینڈ جوڈیزم کے درمیان میں کارڈیل ریلیشن شپ ہمیشہ رہے ہیں، لیکن بہت ایک ٹاکسک پروپیگنڈا، اور اس میں اب وہ ٹاکسک پروپیگنڈا جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ڈسکور ہو گیا۔ لیکن ہندوستان کی سچویشن تھوڑی سی خراب اس لیے ہو گئی ہے کہ ہندوستان ایک بہت ہی فائن لائن کے اوپر چل رہا تھا، جہاں ایک طرف ہندوستان نے مشرق وسطیٰ کی ممالک کو خوش کرنے میں بہت ڈپلومیٹک کیپٹل اسپینڈ کیا ہوا تھا، بہت بہتر تعلقات رکھے تھے، اور سپٹمبر کے مہینے میں جب G20 کا سمٹ میٹنگ ہوئی تو وہاں پر ایک آئی میک انڈیا مڈل ایسٹ یورپین کوریڈور کو پروپوز کیا گیا، جس نے ہندوستان کو کنیکٹ کرنا تھا متحدہ عرب امارات سے، عمان سے، سعودی عرب سے، اور پھر اس نے یورپ کی طرف جانا تھا، اور اسرائیل بھی اس کا پارٹ تھا۔ اب جبکہ سعودی عربیہ نے اسرائیل کے ساتھ ریکگنیشن اور ڈیل کے سارے پروجیکٹ کو فار دا ٹائم بینگ شیلف کر دیا ہے، اور مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل کے حوالے سے ایک خاص قسم کی فیلنگ جو ہے وہ ڈیولپ کر گئی ہے، تو ہندوستان نے جو ساری انویسٹمنٹ، اور ہندوستان نے مین وائل ایک بہت ہی اسٹرانگ پرو اسرائیلی پوزیشن جو ہے اختیار کر لی ہے۔ اس حوالے سے بھی انالیسس چھپ رہا ہے کہ کیسے ہندوستان جو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ ایک نئی صورتحال میں اور کنفیوژن کا شکار ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری جو پولیٹیکل چینج جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور آپ کو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہو کہ ہوا میں ہے، یہ پیدا کیسے ہوئی؟ اگر آپ امریکہ کے 3 بنیادی جو نیوز پیپرز ہیں، تینوں پرنسپل نیوز پیپرز ہیں، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اینڈ وال اسٹریٹ جرنل، ان کے اندر چھپنے والے انالیسس کو آپ دیکھیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے اندر دنیا بھر میں، خاص کر کے یورپ میں، لاطینی امریکہ میں، اور خود امریکہ کے اندر جو پروٹیسٹ ہوئے، ان ایڈیشن ٹو دی پروٹیسٹ جو کہ مشرق وسطیٰ میں ہوئے، مسلم ممالک میں ہوئے، لیکن جتنے بڑے مظاہرے اور جتنے زیادہ مظاہرے ہوئے، کیونکہ 2 قسم کے مظاہرے ہوئے، ایک وہ مظاہرے ہوئے جہاں اسرائیل کے فیور میں مظاہرے ہوئے، اور امریکن اینالسٹ نے بہت غور سے دیکھا کہ اسرائیل کے فیور میں ہونے والے جو مظاہرے تھے وہ پہلے تو بہت کم ہوئے، اگر ہوئے تو بہت چھوٹے ہوئے۔ فار انسٹنس واشنگٹن میں کچھ 100 لوگ اکٹھے ہوئے اسرائیل کے فیور میں مظاہرہ کرنے کے لیے، نیو یارک میں کوئی 200 لوگ اکٹھے ہو گئے، جبکہ فلسطین کے جو پرو پیلسٹینین مظاہرے ہوئے وہ امریکہ کے اندر بھی نیو یارک میں بار بار ہوئے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے، جس میں مڈل ایسٹرن لوگوں کے علاوہ خود امریکن جو نان مسلم پاپولیشن ہے اس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا۔ 100 سے زیادہ امریکن کالجز اور کیمپسز میں پرو پیلسٹائن مظاہرے ہوئے، باوجود اس کے کہ کالج کی ایڈمنسٹریشنز نے ان مظاہروں کو روکنے کی کوشش کی، اور جو یونیورسٹیز کے پریزیڈنٹس تھے ان کی بڑی اسٹرانگ لیٹر انہوں نے لکھے فیکلٹیز کو کہ آپ نے ان مظاہروں کا انکریج نہیں کرنا، ڈسکریج کرنا ہے، اینڈ سو آن۔ لیکن ساتھ ہی امریکن اینالسٹ نے یہ دیکھا کہ یورپ جو ہے اس کے اندر جتنی شدت کے مظاہرے ہوئے، باوجود اس کے کہ فرانس اینڈ جرمنی جہاں بہت بڑے مظاہرے ہونے تھے کیونکہ دونوں ہی بڑے ملک ہیں، اور فرانس کے اندر تو بہت ہی زیادہ مسلم فیلنگ پائی جاتی ہے پرو پیلسٹائن، انہوں نے ان کے اوپر پابندی جو ہے لگا رکھی تھی، اور ان کو خطرہ تھا کہ اگر ان کو نہ روکا گیا تو یہ مظاہرے وائلنٹ شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ مگر باوجود اس کے یورپ کے طول و عرض میں، اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر، ایمسٹرڈم میں، ہالینڈ میں جتنی شدت سے مظاہرے ہوئے، اور پھر لاطینی امریکہ کے اندر جو مظاہرے ہوئے، انہیں دیکھ کے یہ محسوس کیا گیا کہ جو سوشلسٹ موومنٹ ہے، جو لیفٹ آف دا سینٹر پالیٹکس ہے، اس نے پیلسٹینین کاز سے اپنے آپ کو امپاور کیا ہے، اور جو دوسری سائڈ ہے، جو رائٹ پالیٹکس ہے، وہ ویک ہوئی ایک ایسے سال میں جبکہ آپ کلیئرلی یہ امریکہ کا الیکشن سال ہے۔ تو اس نے بھی تھنکنگ کو بدلنے میں کہ یہ جو پورا تھیٹر آف کانفلکٹ ہے یہ امریکہ کے فیور میں کام نہیں کرنا، اس نے ایک رول پلے کیا۔ اس کے ساتھ ہی مشرق وسطیٰ کی گورنمنٹس کے ایٹیٹیوڈ میں جو ایک شرنکنگ ایٹیٹیوڈ آیا ہے، خاص کر کے ایجپٹ کا جو ایک جس کو منانے کی، پرسویٹ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے۔ ایجپٹ نے جو ہیزیٹیشن کا اظہار کیا، اس کے ساتھ آپ اس چیز کو ڈال دیں کہ گو کہ امریکن انٹیلیجنس نے اپنی حکومت کو یہ رپورٹ دی کہ حزب اللہ اس کانفلکٹ میں نہیں پڑے گا، اور ایران اور حزب اللہ صرف پوسچرنگ کریں گے، لیکن انکریزنگلی ایسا لگنے لگا کہ ایران، جس کو ایکسس آف ریزسٹنس کہتا ہے، جس کا ایک سرا یمن میں ہے، دوسرا سرا لیبنان میں ہے، تیسرا سرا کہیں اور ہے، وہ ایکسس آف ریزسٹنس کو ایران یوز کرے گا، اسٹیمولیٹ کرے گا۔ اینڈ اکارڈنگ ٹو سم سورسز جیسے ایکسیوس جو ایک امریکن پبلیکیشن ہے، جو پرو اسرائیلی پبلیکیشن ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ
ایران نے باقاعدہ اقوام متحدہ کے آفیسز کو استعمال کر کے اسرائیل کو فارملی یہ میسج بھجوایا کہ اگر آپ نے غازہ کی پٹی کے اوپر گراؤنڈ اوفینسو کیا اور یہ بومبنگ کا پورا سلسلہ نہ رکا تو جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے وہ آپ کے خلاف ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے اور ملٹیپل فرنٹ جو ہے وہ کھولے جا سکتے ہیں۔ ویسے تو اسرائیل اور امریکہ نے پوری تیاری کی ہوئی ہے حزب اللہ سے نپٹنے کے لیے، اور جو 2 ایئر کرافٹ کیریئر ایسٹرن میڈیٹرینین میں بھیجے گئے ہیں انہوں نے تقریباً 100 کے قریب لانگ رینج ایئر کرافٹ، اس کے اوپر F-15 F-16 وغیرہ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور مقابلہ کرنے کی پوری ایک صلاحیت اور کیپیسٹی کو ان پلیس کر دیا گیا ہے۔ برٹن کے وارشپس بھی ایسٹرن میڈیٹرینین میں 2 3 4 پہنچ گئے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے جو اسٹریٹجک اہداف ہیں غازہ اور حماس کے حوالے سے وہ ایک وائڈر جنگ سے پورے نہیں ہوتے۔ اگر وائڈر جنگ ہو جاتی ہے اور حزب اللہ اور یمنیز اور یہ سب لوگ جو ہیں اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو اسرائیل کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل کی جو غازہ کی پٹی کے 3 بنیادی طور پر فیکٹرز تھے۔ اب کمنگ ٹو the last part of it، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کے پاس ایک بہت ہی طاقتور سوفیسٹیکیٹڈ ملٹری مشین ایگزسٹ کرتی ہے، اور اگر غازہ جیسی چھوٹی سی پٹی جس کی لمبائی 25 میل ہے اور جس کی چوڑائی صرف 6 میل ہے، اور جس کے تینوں طرف سے گراؤنڈ کی طرف سے، سمندر کی طرف سے اور ایریل سائڈ سے اسرائیل اس کو مینج کر سکتا ہے، تو اسرائیل کے لیے بہت افیکٹو گراؤنڈ اوفینسو کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا اور روک کون سکتا ہے اس کو۔ لیکن 3 رکاوٹیں تھیں۔ ایک تو تقریباً پتہ چل رہا ہے کہ 200 سے زیادہ اسرائیلی جو ہیں ان کو حماس نے یرغمال بنایا، جس میں سے اب حماس کا کہنا یہ ہے کہ 12 یا 18 جو ہیں ان کی غالباً ڈیتھ ہو چکی ہے خود اسرائیل کی ایریل سٹرائک کے اندر۔ دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ڈینس اربن پاپولیشن میں جا کے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ سویلین لاس آف لائف ہوگا، اور اسرائیل کی اپنی جو سپاہی ہیں، سولجرز ہیں، ان کا بھی بہت زیادہ لاس آف لائف ہوگا۔ اور تیسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ حماس نے بہت سی ٹنلز جو ہیں خاص کر کے غازہ سٹی کے آگے پیچھے اور اسرائیل کے بارڈر تک بنا رکھی ہیں، جنہیں اسرائیل کو ڈسٹروائے کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسرائیل نے ان ٹنل سے، یہ ایرانینز نے یہ غالباً چیز جو ہے یہ ٹنل بنانا سکھائی ہے کہ بہت پیچھے آپ چلے جائیں، جنگ خندق میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی جو خندق تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک پرشین آئیڈیا تھا خندق کھودنے کا، بھر یہ تو ٹنلز ہیں، اور حزب اللہ نے بھی بہت ٹنلز بنائی ہوئی تھیں لیبنان کے اندر، جس کی وجہ سے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اسرائیل کا سلوشن اس میں یہ تھا کہ آپ بومبنگ کر کے اور تھریٹ کر کے اور ڈرا کے غازہ کی پاپولیشن کو نارتھ سے ساؤتھ یا ساؤتھ سے ٹورڈز ایجپٹ یا سینائی کی ڈیزرٹ کی طرف پش کر دیں۔ اس میں اسرائیل کو پارشل کامیابی ہوئی ہے، اور اس کے راستے میں بہت زیادہ رکاوٹ ہے اور بہت زیادہ اور ریزسٹنس بھی ڈیولپ کر گئی۔ نیٹ افیکٹ یہ ہے ان تمام ڈیولپمنٹس کا جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں، کہ جس لارج سکیل گراؤنڈ اوفینسو کی ڈیزائر تھی اسرائیلی ملٹری مشین کے اندر یا پرائم منسٹر نیتن یاہو کے اندر، ایک بہت میجسٹک، بہت پاورفل گراؤنڈ اوفینسو کرنا چاہتے تھے، وہ گراؤنڈ اوفینسو انکریزنگلی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیئر فیوچر کے اندر ہاسٹیلٹیز رک جائیں گی، بومبنگ رک جائے گی، کلنگ رک جائے گی، یہ سب کچھ جاری رہے گا، لیکن انکریزنگلی مجھے لگ رہا ہے کہ حل اس کا کسی بہت ہی ٹینس ڈپلومیٹک نیگوسیشن سے نکلے گا، جس میں چین اور روس عرب ممالک کے ساتھ مل کے بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گے۔ امریکہ کی کوشش یہ ہوگی کہ امریکہ مین میڈیٹر نیگوشیٹر کے طور پر اس کا حل نکالے، اور یہ نیگوسیشن کا جو مینٹل ہے وہ روس اور چین کی طرف نہ جائے۔ ایک طرف روس چین ہے جو عرب ممالک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف امریکہ ہے جو اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے۔ خاصی کمپلیکس سچویشن ہے، لیکن مجھے بہت بڑا گراؤنڈ اوفینسو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا فی الحال۔